बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जसारत करूंगा हमारे तमाम व्यूअर्स जो ये कहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, तंग आ चुके हैं हम जलसों से, जुलूसों से, धरनों से, खुदा के लिए कोई और बात करें। लेकिन मजबूरी ये है कि ये करंट अफेयर्स हैं, इनके हवाले से हमें बात करनी पड़ती है। तो माजरत के साथ कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा टाइम उन पर ना सर्व किया जाए, बल्कि और इश्यूज़ के हवाले से बात होगी। आप देख रहे हैं लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है मीनार पाकिस्तान पे। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब अभी तक सफ़र में हैं और कुछ देर पहले उन्होंने मंसूरा क्रॉस किया था और कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान। चौधरी शुजात हुसैन साहब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं मीनार पाकिस्तान पे। कादरी साहब की बातों में क्या कुछ नया होगा या नहीं होगा, लेकिन आज का जलसा क्या शो करेगा और कादरी साहब ने जो ये मुहिम शुरू की है इमरान खान साहब की तरह, ये उन्हें कितना फ़ायदा दे सकती है, इस हवाले से ब्रीफली बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल जलसा हुआ, उसकी कुछ काफ़ी हद तक एनालिसिस कल हुआ, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं उन्होंने भी इस पे एतराज़ किया। उनका ख्याल है कि कल हमने बड़ा हार्श व्यू लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो ऑफिशियल लॉन्च जिसे कहा जा रहा है और जलसे का इन टोटलिटी। मैं चाहता हूँ कि उसके कुछ हिस्सा रह गया था, उस हवाले से भी बात की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में अब सियासी मैदान में चार जो फोर्सेज हैं, जिसमें अब पाकिस्तान अवामी तहरीक भी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हैं, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मौजूद थी। इन तमाम में फ़र्क क्या है? जब ये तमाम जलसे करते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या वाकई एक अपने आप को, अपनी गवर्नेंस को या पूरी गवर्नमेंट को रीलॉन्च करके इस क्राइसिस से अपने आप को निकाल सकती है या नहीं? और आज ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इमरान खान साहब का जलसा हो या पाकिस्तान अवामी तहरीक का जलसा हो, ये क्यों इकट्ठे हो जाते हैं लोग? ये अब जारी बात है, कोई बंदूक के जोर पर तो लाता नहीं है, किसी वजह से आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो ये क्या शो कर रहा है, इस हवाले से बात होगी। नईम साहब, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बड़ी शिकायत करते हैं, कहते हैं खुदा दा ना यार को होर गल कर लो तुसी, मतलब तो मतलब उन्होंने क्रिकेट की गल करी है। वो कहते हैं बहुत हो गया यार, क्रिकेट में जो हाल है वो इससे भी बुरा है, इससे भी बुरा है, वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं करनी है। हाँ, कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं ना ठप्पे रहो। अच्छा, बात ये है, जरा शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का जलसा है तो अभी खैर शुरू होगा, मतलब लोग मौजूद हैं, काजी साहब ने पहुंचना है। लेकिन कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तकरीर भी हुई, जलसा भी हुआ, तो उसके बाद हमारे जो मोहतरम दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कल के प्रोग्राम में बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कि देखिए आपने बड़ा हार्श व्यू लिया है। अब उनके 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं जी कि आपने जो आपके तज्ज़िये से ये तासुर मिला कि कल लोग ही मौजूद नहीं थे और बिल्कुल फुसफुसा सा क्राउड था, कोई उसमें जान नहीं थी, कुछ नहीं था और कोई इम्प्रेसिव शो नहीं था। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि क्राउड छोटा था, मैंने कहा क्राउड तो ठीक ठाक था। अगर उसकी मैनेजमेंट बेहतर की जाती तो शायद वो और भी बड़ा लगता। ये मैंने नहीं कहा कि क्राउड छोटा था, ये तो किसी स्टेज पे मैंने नहीं कहा। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर कहा कि क्राउड जो था लैक लस्टर था, मतलब उसमें वो जान नहीं थी। अब बात यह है कि अगर पुराने ज़माने के क्राउड्स की तरफ आप देखें तो ये क्राउड उसी किस्म का था जो पुराने ज़माने में क्राउड्स होते हैं। नून लीग के आप क्राउड्स में चले जाएं, इसी किस्म के थे, लोग खड़े हैं सुन रहे हैं। आप पेशावर में चले जाएं, ANP के जलसे होते थे, लोग बोल रहे हैं, लोग सब खड़े हैं। मगर इमरान खान साहब ने एक नया, और ताहिरुल कादरी साहब ने एक नया डायमेंशन क्राउड मैनेजमेंट और क्राउड बिहेवियर के अंदर इंजेक्ट किया है। तो मैं उसकी तरफ तवज्जो दिला रहा था, क्योंकि हर चीज़ कंपैरेटिव होती है, आइसोलेशन में नहीं देखी जाती। और आजकल अगर जब आप कोई चीज़ कंपेयर करेंगे तो मेन कंटेंडर जो है फॉर पावर वो इमरान खान है, मेन प्रोटेक्टर जो है वो है नवाज शरीफ, ठीक। और जो कादरी साहब हैं वो इमरान की टेल के पीछे हैं, और उधर पीपल्स पार्टी जो है वो उनको एहसास समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ खड़े हैं, कि वो मियाँ साहब के साथ खड़े हैं, इमरान के साथ खड़े हैं, या वो अपनी तीसरी एक हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं जो ओरिजिनली दूसरी हैसियत थी। अब शायद उनकी दूसरी हैसियत नहीं रही, उसको बरकरार रखना चाहते हैं या तीसरी से भी नहीं गिरना चाहते। तो ये मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि इस वक्त जो मेन फोर्स जो कि डिबेट को क्रिएट कर रही है इस वक्त, जिसने
جھنجھوڑ دیا سب چیز کو، وہ ہے پی ٹی آئی. جھنجھوڑ دیا وہ پی ٹی آئی ہے. اس کو سب تسلیم کرتے ہیں. اچھا کیا برا کیا وہ نہیں، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ غلط کر رہے ہیں. یہ ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے غلط ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ الگ ڈیبیٹ ہے. مطلب دھرنے جو پی ٹی آئی دھرنے شرنے اور یہ جو تھرڈ امپائر اور سہارا لے کے کنسپریسیز کا یہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اتارنا، یہ بالکل اس کے ہم سب خلاف ہیں اور یہ بالکل غلط اسٹریٹجی اور غلط چیز ہے. نیشنل انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے. انفیکٹ فیل ہوئے ہیں دھرنے. ہاں تو نہیں، وہ تو اب سیکنڈ ایشو ہے. ان پرنسپل ایسے نہیں کرنا چاہیے. پرنسپل الیکشن شوڈ بی آن ٹائم، اور اگر الیکشن ہونی ہے تو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں کب کرنا ہے کب نہیں کرنا. اور ہمیشہ ہر جمہوریت میں جو سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اس وقت الیکشن کرواتا ہے خود سوچ کے جب اس کا خیال ہو کہ اس کے فائدے میں ایک ارلی الیکشن ہے. لیٹ الیکشن اس کے خلاف جائے گی، ارلی الیکشن اس کے حق میں ہے. جیسے مارگریٹ تھیچر نے جب وہ فاکلینڈز وار جیتی تو انہوں نے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، ان کی ٹرم ابھی آدھی رہتی تھی، انہوں نے ایک نئی الیکشن کال کر لی اور اس کے ساتھ اور پوری ٹرم لے لی اینڈ سو آن. تو اس لیے اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. I was simply saying کہ in comparison to the excitement and the management and organization of the PTI جلساز and also طاہر القادری صاحب کے جلسے، پیپلز پارٹی کا جلسہ جو تھا کمپیریٹیولی پھس تھا. That is what I was saying. یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں تھی. اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جلسہ کیا، جلسے میں وہ جذبہ نہیں نظر آیا جو آنا چاہیے تھا. یہ پرانے سٹائل کا جلسہ تھا. کوشش کی گئی کہ اس کو تھوڑا سا ریو اپ کیا جائے. آرگنائزیشنل سکلز بھی پرابلم ہوں. نہیں وہ ہے نا، بیکاز جو پیپلز پارٹی کی پارٹی ہے اس کے اندر اتنا ینگ اور ڈائنامک ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ اب وہ ماڈرن طریقے کے ساتھ اگر ہے تو اسے آگے آنے نہیں دیا جاتا. میرا خیال ہے ہی نہیں. بہرحال تو اسی لیے اعتزاز احسن اور رضا ربانی صاحب بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اب نئے ینگ ایلیمنٹ آنا چاہیے تاکہ ہمارا پرسپیکٹو تھوڑا سا تبدیل ہو. اور امید یہی ہے کہ کیونکہ بلاول خود ینگ آدمی ہے تو وہ نئے ینگ لوگوں کو ساتھ لے کے آئے گا جن کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو اور فریش آئیڈیاز کے ساتھ آئے، آرگنائزیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز. وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ہونا چاہیے. اس کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا. دیکھیے چھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا وہ جلسہ. ساری اسٹیٹ کی سندھ پروونس گورنمنٹ کی پوری ریسورسز اویلیبل تھی ان کو، وہ خود تسلیم کرتے ہیں. بسیں چلائیں انہوں نے، ٹرینیں چلائیں، سارا شہر بند ہو گیا، وہ آئے، وہ سارا کچھ ہوا. اور صرف جلسے کے میدان میں نہیں، باہر بھی تھے لوگ. اسٹیٹ مشینری کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ اسٹیٹ مشینری بالکل استعمال ہوئی ہے اور وہ نہیں کرتے. وہ ادھر سے فنڈز نکلے ہیں، اسی کے بغیر کیسے وہاں ہوتا ہے وہ تو، اور وہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیٹ واز ناٹ مائی انٹینشن. مگر اگر یہ امپریشن یہ کیا کہ میں نے کہا کہ جی وہ جلسہ ہی بالکل 0/0 تھا، ایسی بات نہیں ہے. آئی واز کمپیئرنگ اٹ ود جو آج کی ڈیمانڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں میری تنقید جو ہے وہ جائز ہے. ان کو سوچنا چاہیے اگر یہ آگے جلسے کریں گے تو ان کو بیٹر مینجمنٹ کرنی چاہیے، بیٹر پروپیگیشن کرنی چاہیے، ایک پرسیپشن کریٹ کرنا چاہیے کہ دے آر اے لائیو ڈائنامک وائبرنٹ پارٹی، جو نہیں نظر آ رہا ان جلسوں سے. دیٹ واز دا پوائنٹ آئی واز میکنگ. بھٹوازم کی بات کل بھی ہوئی. آپ نے کہا کہ بھٹوازم اب وہ دس از لائک لوکنگ ایٹ دا پاسٹ، اور آپ بھٹو صاحب کے نعرے کو یا پرانی چیز کو آپ بار بار انکیش نہیں کر سکتے. ویئرز دے سے کہ بھٹو صاحب کی جو ساری لیگیسی ہے یہ ان کا اثاثہ ہے، ایسٹ ہے. اگر اس کو پروموٹ نہیں کریں گے اور سیاسی طور پر اس کو کیش نہیں کریں گے، کیپٹلائز اس پہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب میں اس کو تسلیم کرتا ہوں ایک حد تک، اس سے آگے میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہی میں نے کل اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ محترمہ کے لیے بھٹو صاحب کی لیگیسی کو انکیش کرنا جائز تھا اور انہوں نے کیا بھی. مگر ان میں اور بلاول میں اور زرداری صاحب میں ایک فرق تھا کہ محترمہ ایکسیکیوشن بھٹو صاحب کی 1979 میں ہوئی. ٹھیک ہے، محترمہ 1988 میں پاور میں آتی، 1986 واپس آتی. وہ جو 7-8 سال درمیان میں جو گزرے ہیں، محترمہ کی بڑی جدوجہد تھی جو کہ جس کا ان کو خود لوگوں نے داد دی، اس کی انرچ کیا جائے. اسی لیے محترمہ کے لیے ایک اپنی کنسٹیٹیوئنسی بن چکی تھی جو صرف بھٹو کی کنسٹیٹیوئنسی نہیں تھی. اس میں اضافہ کیا محترمہ نے. اسی لیے 1986 میں جب وہ واپس آئے تو اس سے بڑا آج تک مجمع کسی نے نہیں دیکھا. یہ کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو جب محترمہ 86 میں آئی تھی. لاہور ایئرپورٹ سے لے کے اور کہاں تک وہ مجمع تھا. ہمیں پتا وہ جذبہ کیا تھا، وہ مجمع کیا تھا، وہ جذبہ کیا تھا. تو وہ چیز نہیں ہے اب پیپلز پارٹی میں.
پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ محترمہ بھی جب وہ سیکنڈ ٹرم میں اتاری گئی اور تھرڈ ٹرم میں اگر وہ اسی وقت نئے الیکشن ہو جاتے 2000 میں جب مشرف صاحب نے 1999 میں کیا تھا اور یہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا اور محترمہ کو ایگزائل میں نہ رکھا جاتا اور میاں صاحب کو ایگزائل میں نہ رکھا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کو بھی اس وقت ووٹ نہیں ملنا تھا. ہم لوگ مایوس تھے پیپلز پارٹی سے کیونکہ ان کی کارکردگی 2 دفعہ اچھی نہیں رہی تھی. وہ اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری کارکردگی کو روکا گیا, ہمارے اوپر زیادتیاں ہوئی, وہ ساری بات ٹرم پوری نہیں ہوئی اور پریزیڈنٹ لغاری نے بھی زیادتیاں کی اور اس کے بعد خیر مشرف صاحب نے تو کی جو کی. مگر لوگ یہ چیز نہیں یاد رکھتے, یہ آبجیکٹو انالیسس ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا نہیں ملا, کیا نہیں کیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس پیسے تھے, آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ کو کسی نے روکا, آپ کو کسی نے نہیں روکا. تو یہ چیزیں ساری آگے دیکھنی چاہیے. تو کمپیئر کرنا محترمہ کو ود بلاول, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دن بھی میں نے یہ کہا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اثاثہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں بھٹوازم, یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے, جنریشن بائی جنریشن کم ہوتی جا رہی ہے. سندھ کے اندر ابھی بھی کیونکہ ایک مارٹرڈم ہے, اس چیز کو الائیو رکھا گیا ہے کانشیسلی, تو وہ ابھی تک ووٹ پڑتا ہے. مگر اب پنجاب میں جیالہ نہیں نظر آتا. وہ جو جیالے ہم جانتے ہیں, جو جیالے تھے وہ مایوس ہو کر بکھر گئے ہیں اور وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. کچھ لوگ تو نون لیگ میں چلے گئے, کچھ لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. تو یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب وہ جیالہ کلچر جو ہے وہ اب آپ کو صرف پی ٹی آئی میں نظر آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے پی ٹی آئی کا یوتھیا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. عمران خان کے اوپر آپ 100 الزام لگا دیں, ایک بھی نہیں اس کے اوپر لگتا. یہی حال تھا اس زمانے میں بھٹو صاحب کا کہ بھٹو صاحب کے اوپر کوئی کہتا تھا بھٹو صاحب نے پاکستان توڑ دیا, وہ کہتے تھے جانے دو پاکستان توڑ دیا, وہ تو پاکستان نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں. بھٹو صاحب نے بات کی تھی نیا پاکستان اینڈ سو آن. تو اس لیے پیپلز پارٹی کو یہ تنقید دل سے نہیں لگانی چاہیے, ذہن سے لگانی چاہیے. میں نے کل بھی یہ کہا کہ بھٹوازم کا جو نعرہ ہے بہت زیادہ ایمفسس کیا جا رہا ہے. اتنا نہ کریں, پازیٹیو چیزوں کی طرف دیکھیں, پاسٹ کی طرف, ماضی کی طرف مت دیکھیں, آگے کی طرف وائبرنٹ ہونے اس کے لیے تیاری کریں. اوکے, اس میں بریک پہ جانا ہے, 2 منٹ ہے. میں چاہ رہا تھا یہ بریفلی اس بات پہ کہ جو کانٹینٹ تھا اسپیچ کا وہ بڑا انسٹرکٹیو تھا. اس کے اندر وہ باتیں کی گئی جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے جی آج کے دور میں کسی لیڈر میں ہمت نہیں, کوئی بات نہیں کرتا آسیہ بی بی کی, کوئی بات نہیں کرتا شہباز بھٹی صاحب کی یا سلمان تاثیر صاحب کی. اس کے بعد طالبان کے کو جس طرح ہیڈ آن اتنے سارے تھریٹس اور سب چیزوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری لیتے ہیں اور کوئی نہیں بات کرتا. اس کے اوپر ابھی بات کروں؟ ہاں اچھا, بات یہ ہے بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زرداری صاحب بھی محترمہ تو خیر کرتی تھی اور اسی لیے ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. یہ ان کی بہادری تھی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ طالبان تھریٹ جو ہے یہ پاکستان کی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, اس کو ختم کرنا ہے. یہ اس وقت کہا تھا انہوں نے, اور یہ بات 6 سال کے بعد, 6 سال نہیں, انہوں نے تو 2007 میں یہ کہا تھا اور اس 2007-8 میں یہ کہہ رہی تھی, اور جنرل کیانی نے تو پچھلے سال یہ بات کہی ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ان کو اب جا کے انہوں نے یہ تسلیم بات کی ہے. تو محترمہ تو بہت فار ریچنگ باتیں کر رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایون انڈر زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے رہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی, ہمارا میڈیا ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. عمران خان صاحب گند ڈال رہے تھے اس ڈیبیٹ کے اندر, اس ڈیبیٹ کو کنفیوز کر رہے تھے اور ایک اور قسم کی نیشنلزم کو وہ ابھار رہے تھے اینڈ سو آن. اور یہ بڑی بہادری ہے کہ اس کے باوجود وہ ابھی بھی بلاول جو ہے یہ باتیں کرتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ تھنگ. مگر اس کے ساتھ ووٹ نہیں ملتے. دیکھیے یہ جلسہ جلوس جو ہے یہ کیا ہے, یہ ساری باتیں جو بلاول نے کل کہی ہیومن رائٹس کے بارے میں, طالبان کے بارے میں, مائنورٹیز کے بارے میں, مائنورٹیز تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں نا. محترمہ بھی کہتی رہی ہے, زرداری صاحب بھی کہتے رہے. بلاول نے پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ باتیں کہی ہیں, ہم نے ان کو سلوٹ کیا, داد دیا. لبرلز نے, اینٹی لبرلز نے ان کو تنقید کی ہے, ہم نے تو سلوٹ کیا اور ہم ابھی بھی سلوٹ کرتے ہیں. مگر دس از ناٹ گوئنگ ٹو ون یو ووٹس. یہ ووٹ آپ کا اور میرا ووٹ از ناؤ مائنورٹی کا مائنورٹی ووٹ رہ گیا لبرل کا. یہاں اور قسم کی ایک جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں جس کے اوپر اب آپ کو اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ آگے کی جو فورسز ہیں, آج کی فورسز کون سی ہیں, کیا آئیڈیاز ہیں, کیا طبقات ہیں,
کیا گروپس ہیں جو آگے جا کے رول ادا کریں گے پاکستان کی سیاست کے اندر اور اس کے اوپر اثر ہوگا ان کا. کیا پیپلز پارٹی سے ان فورسز سے آگاہ ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو کیسے قابو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس. اوکے اب بات یہ ہے کہ آج کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایک قسم کا آنسلاٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر یا اس نظام کے اوپر کہ وہ جلسے بڑے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرح. یہ جب جلسے کر رہے ہیں اور لوگ اتنی بڑی تعداد میں جب آتے ہیں تو یہ کیا میسج ہے لوگوں کے لیے ان جنرل اور حکومت کے لیے, مسلم لیگ نون کے لیے ان پرٹیکولر؟ ڈز دیٹ مین اینی تھنگ؟ اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے جلسے میں مینار پاکستان میں کہ لاہور جاگ گیا ہے, پاکستان جاگ گیا, لاہور نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کس کا ہے, تو اگر قادری صاحب بھی اتنا ہی بڑا جلسہ کر لیتے ہیں تو کیا اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ قادری صاحب نے لاہور کو فتح کر لیا ہے؟ اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور یہ جو 4 فورسز ہیں ان کی اپنی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے, مسلم لیگ نون کیا کر سکتی ہے, ایک بریک کے بعد پہ بات ہوگی. وہاں ساتھ رہیے گا.